इशफाक साहब का नौकर फौत हुआ तो उन्होंने नौकर के बेटे इमरान की जिम्मेदारी उठा ली। तो इशफाक साहब के बेटे कहते इसे घर से निकालो, तो वो सारा दिन मजदूरी करके रात को कुछ पैसे इशफाक साहब को लाकर देता। तो उन्होंने इसके पैसे इकट्ठे करके इसे लंदन भेज दिया। तो बेटों ने इशफाक साहब से बहुत झगड़ा किया और कहने लगे तुम भी नौकर के साथ जाओ, और इन्हें भी घर से निकाल दिया। तो कुछ दिन बाद इमरान इन्हें लंदन ले गया और उन्होंने बुढ़ापे में वापस आकर एक अस्पताल बना लिया। तो बेटे बड़े खुश हुए और जब अब्बा से मिलने अस्पताल गए तो इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि रात की तारीकी में इशफाक साहब का ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। पिछली सीट पर बैठे इशफाक साहब ने घड़ी में वक्त देखा। गाड़ी ज़रा तेज़ी से चलाओ, मुझे बहुत नींद आई है, उन्होंने कहा। तो ताबेदार मुलाजिम ने जल्दी से स्पीड बढ़ा दी, मगर यही इनकी फाश गलती साबित हुई, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट से इनकी आंखें चुंधिया गई थीं। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इशफाक साहब की गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकराती चली गई। इशफाक साहब के लबों से चीख निकली। गाड़ी उलटती हुई दूर जा रही थी। सड़क पर खून और पेट्रोल बहने लगा। कुछ ही देर में आसपास लोग जमा होना शुरू हो चुके थे। अरे ये बेचारा मुलाजिम तो मर चुका है, पीछे बैठा इसका मालिक जिंदा है लेकिन बेहोश है, जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ। लोगों की मिली जुली आवाज़ें गूंज रही थीं। इशफाक साहब की आंख अस्पताल में खुली। कुछ देर तो इनकी हवास बहाल होने में वक्त लगा, लेकिन जैसे ही इन्हें याद आया उन्होंने उठना चाहा, मगर टांग प्लस्तर में जकड़ी हुई थी। इन्हें शदीद चोटें आई थीं, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। मेरे मुलाजिम का क्या हुआ? वो गाड़ी में आगे बैठा था, उन्होंने पूछा। तो साथ खड़ा डॉक्टर खामोश हो गया। वो मौके पर ही मर गया था। सामने वाली गाड़ी ने इसे बुरी तरह से कुचल दिया। इशफाक साहब के ऊपर ये खबर कोई पहाड़ बनकर टूटी थी। सफदर इनके पास बरसों से मुलाजिम था। वो अच्छी तरह जानते थे कि वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है। इसका एक ही बेटा था जो अभी छोटा था और पढ़ रहा था। इशफाक साहब घर वापस आए तो इनके दिल पर बड़ा ही बोझ था, मगर इनके घर में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दो बेटे और उनकी बीवियां सब खुद में मगन थे। उस रोज इशफाक साहब लॉन में बैठे धूप सेक रहे थे जब दरवाजे से एक दुबली पतली सी औरत अंदर दाखिल हुई। इसके साथ एक 9 उम्र सा लड़का भी था। लड़का भी पतला और कमजोर सा था। ड्राइवर उस औरत को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो औरत इशफाक साहब को बैठा देखकर तेजी से दौड़ते हुए इनके पास आ गई। साहब, सफदर के मरने के बाद हमारा कोई हाल नहीं। मेरे घर में भूख के मारे फाके हो रहे हैं। आप मेरे बेटे इमरान को अपने पास नौकरी पर रख लें। ये चंद पैसे लाएगा तो हमारे घर का चूल्हा जलता रहेगा। वो औरत इशफाक साहब की मिन्नत कर रही थी, जबकि वो सकते में थे। उन्होंने तो पलटकर अपने ड्राइवर की फैमिली की खबर ही ना ली थी। नौजवान लड़का शर्मिंदगी से दाएं बाएं देख रहा था। इशफाक साहब को इसकी नज़रों में जहानत नजर आई। फिक्र मत करो बहन, इसे मेरे पास छोड़कर तुम चली जाओ, मैं इसे नौकरी पर रख लूंगा, इशफाक साहब ने कहा। तो वो औरत इशफाक साहब को दुआएं देती हुई चली गई। क्या काम कर लेते हो लड़के? उन्होंने मोहब्बत से इमरान से पूछा। तो वो ताबेदारी से बोला, अब्बा ने गाड़ी चलाना सिखाई थी और बाकी जो काम बोलेंगे मैं कर लूंगा। वो बड़ा ज़रूरतमंद लग रहा था। इशफाक साहब सोच ही रहे थे कि इसे क्या काम दें कि अंदर से इनका बड़ा बेटा फिरोज निकल कर आया। अरे ये तो सफदर का लड़का है ना, क्या फिर पैसे मांगने आ गया? अभी तो इनके घर वालों को पूरे 50,000 रुपये दिए थे मैंने, फिरोज ने कहा। तो इशफाक साहब को बुरा लगा। 50,000 में कितने दिन निकलते हैं? सफदर को मरे हुए भी आज 3 महीने गुजर चुके हैं। इसे नौकरी चाहिए। घर में इतने सारे नौकर मौजूद हैं, वैसा ही कोई काम इसे भी दे दो, इशफाक साहब ने कहा। तो फिरोज ने सर झटका। कोई ज़रूरत नहीं है अब्बाजान, एक पराये लड़के को घर में घुसाने की। और पहले इतने ज़्यादा नौकर मौजूद हैं, मैं तो इनकी तनख्वाहें दे देकर कंगाल हो जाऊंगा। आपको नहीं पता, इन मुफ्तखोरों की आदत होती है हर वक्त मांगते रहना। वो इमरान को नफरत से देखते हुए कह रहा था। इमरान शर्मिंदा होने लगा। इशफाक साहब को भी बुरा लगा। फिरोज तो बाहर चला गया, लेकिन इशफाक साहब ने इमरान के कंधे पर हाथ रखा। तुम फिक्र मत करो, मेरी गाड़ी बनकर आ गई है, तुम आज से मेरी ड्राइवर हो। फिलहाल मैं कहीं बाहर तो नहीं जा सकता, तो तुम ऐसा करो कि बाहर सड़कों पर गाड़ी चला लिया करो,
سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاؤ اور جو پیسے ملے وہ تم رکھ لیا کرنا۔ اشفاق صاحب کی بات پر لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ اشفاق صاحب نے اسی وقت اپنی گاڑی کی چابی لڑکے کو دی اور وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ عمران محنتی لڑکا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی آ جاتا اور اشفاق صاحب کی گاڑی لے کر نکل جاتا۔ فیروز اور اس سے چھوٹے جنید کو عمران ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ انہیں جب بھی جہاں بھی موقع ملتا وہ عمران کی بے عزتی کرنے سے باز نہ آتے۔ چھوٹے چھوٹے گھر کے کئی کام بغیر معاوضے کے ہی وہ عمران سے کرواتے رہتے۔ عمران سارا دن گاڑی لے کر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہتا۔ جو چند روپے اس کے ہاتھ لگتے وہ اپنی تنخواہ کے عوض اپنے گھر لے جایا کرتا۔ وہ بہت خوش تھا مگر جلد ہی اس کی خوشی ماند پڑ گئی، کیونکہ نوکری پر لگنے کے ایک ہفتے بعد ہی اس کی بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اشفاق صاحب اپنی لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے باوجود خود اس کے گھر گئے۔ انہوں نے جو صحن میں تنہا بیٹھے عمران کو اپنی ماں کے جنازے پر روتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے عمران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب اپنا سامان اٹھاؤ، تم اس کرائے کے مکان میں اکیلے نہیں رہ سکتے، میرے گھر میں بہت جگہ ہے، تم وہیں رہنا۔ انہوں نے کہا تو عمران نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چھوٹا سا بیگ اٹھا لیا۔ اشفاق صاحب اسے لیے اپنے گھر داخل ہوئے تو سامنے ہی لان میں فیروز جنید اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ انہوں نے جو عمران کو اشفاق صاحب کے ساتھ آتا دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ فیروز اپنی جگہ سے اٹھا۔ اب اس مفت خورے کو پھر اٹھا کر لے آئے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی رفائی ادارہ کھول لیں آپ، ہم لوگ گھر سے چلے جاتے ہیں۔ زمانے بھر کے کنگلے چرسیوں نشائیوں کو آپ اس گھر میں جگہ دے دیں، پہلے ہی ہماری محنت کی کمائی آپ اس مفت خورے کی جیب میں ڈالتے رہتے ہیں۔ فیروز بولنا شروع ہوا تو پھر چپ ہی نہ ہوا۔ عمران خواہ شرمندہ سا ہونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اشفاق صاحب نے فیروز کو خاموش کرانا چاہا لیکن اب اس کے ساتھ جنید بھی اٹھ کر شروع ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں تو کوئی کمرہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اس لڑکے کو ٹھہرائیں، آپ اس کا بندوبست کہیں اور کر دیں۔ دونوں لڑکوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ اشفاق صاحب بے بس سے ہونے لگے، مگر شکر تھا کہ ڈرائیور کی چھوٹی سی کوٹری میں 2 افراد کے سونے کی جگہ بن سکتی تھی۔ ڈرائیور نے مہربانی کی کہ عمران کو بھی اپنے ساتھ ایک چارپائی ڈالنے کی اجازت دے دی۔ اب عمران کی دوہری شامت آ گئی تھی۔ اشفاق صاحب کی بہویں صبح سویرے اسے جگا لیتیں۔ اے لڑکے، چل اٹھ اندر آ، جھاڑو پوچھا کر، کام والی نہیں آئی آج۔ دونوں بہویں کہتی عمران خاموشی سے گھر میں چلا جاتا۔ پیسے بچانے کے لیے فیروز اور جنید دونوں نے سارے ملازمین کو نکال دیا تھا۔ اب ان سب کے کام وہ عمران سے لینے لگے تھے۔ عمران نوجوان سا لڑکا تھا، پڑھائی کے لیے اسے وقت ہی نہ ملتا۔ رفتہ رفتہ کر کے اس کی ساری کتابیں اس سے چھوٹتی چلی گئیں۔ وہ سویرے سویرے اٹھتا، گھر کی صفائی ستھرائی کرتا، برتن دھوتا، بازار سے لانے والی چیزیں لا کر دیتا اور اس کے بعد اشفاق صاحب کی گاڑی لے کر نکل جاتا۔ وہاں سے حاصل ہونے والی ساری رقم لا کر وہ اشفاق صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ میرا سارا خرچہ تو آپ ہی اٹھاتے ہیں، رہائش بھی آپ نے دی ہوئی ہے، تو پھر بھلا میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ وہ بجھے بجھے لہجے میں کہتا۔ اشفاق صاحب کو اس پر بہت ترس آتا تھا۔ ایک رات اشفاق صاحب اپنے کمرے سے نکلے اور لان میں چہل قدمی کرنے لگے۔ اچانک ان کے کانوں میں سے سسکیوں کی آوازیں پڑیں۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ڈرائیور کی کوٹری کے سامنے جا پہنچے۔ آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا عمران سامنے اپنی کتابیں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اشفاق صاحب کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ شاید عمران کے بھی کچھ خواب تھے، وہ بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، لیکن اب وہ ایک معمولی ملازم بن کر رہ گیا تھا۔ اپنا دل تھامے اشفاق صاحب واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ اگلی صبح وہ جاگے تو گھر میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا کوئی مسلسل کسی کو مار رہا ہے۔ اشفاق صاحب گھبرا کر اپنے کمرے سے نکل آئے۔ انہیں یوں لگا جیسے رونے کی آواز عمران کی ہے۔ باہر لاؤنج میں گھر کے سارے افراد جمع تھے، جنید، فیروز اور ان کی دونوں بیویاں، یہاں تک کہ گھر کے بچے بھی آس پاس جمع تھے۔ فیروز نے عمران کا کان پکڑ کر اسے اپنے سامنے جھکا رکھا تھا اور پے در پہ اس کی کمر پر مکے برسا رہا تھا۔ بتا، کہاں ہے انگوٹھی؟ تیری تو شکل سے لگتا ہے تو کسی چور کی اولاد ہے۔
مفت خورے ہمارا سارا پیسہ نوچ نوچ کر کھائے جا رہا ہے، مفت میں رہ رہا ہے، مفت میں گاڑی چلاتا رہتا ہے، اس کے باوجود چوریاں کرتا ہے۔ مجھے پہلے ہی تجھ پر شک تھا۔ فیروز نے ایک زوردار مکہ عمران کے جبڑے پر مارا تو وہ پتلا سوکھا سا لڑکا اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اور ماریں اسے، یہی میرے کمرے میں گیا تھا، اسی نے چرائی ہوگی انگوٹھی، ابھی بتا دے گا کہاں ہے۔ فیروز کی بیوی نے آگے بڑھ کر اپنی ہیل والی جوتی عمران کے پیٹ میں رسید کی۔ اشفاق صاحب گھبرا کر آگے بڑھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں مار رہے ہو اس معصوم کو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر عمران کو اٹھانا چاہا، وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ابا جان آ گئے آپ؟ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے صبح میں نے اس سے کہا تھا کہ میرے کمرے پر پردے اتار کر دھو دے، یہ پردے اتار کر لے گیا، اور اب جب میں کمرے میں گئی تو وہاں میرے سونے کی انگوٹھی موجود نہیں ہے، یقیناً اسی نے چرائی ہے۔ فیروز کی بیوی چمک کر بولی۔ اشفاق صاحب کو افسوس ہونے لگا، عمران ایسا ہرگز نہیں تھا، مگر کوئی بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ عمران کپ کپ آ رہا تھا۔ اس نے اشفاق صاحب کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو صاحب، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں بے قصور ہوں، میں نے تو انگوٹھی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ مسلسل گڑ گڑا رہا تھا۔ تو ایسے نہیں مانے گا، ابھی بلاتا ہوں پولیس کو، سارا سچ اگل دے گا۔ فیروز آگے بڑھا، اشفاق صاحب اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے اور اگلے ہی لمحے کمرے سے فیروز کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی۔ ماما، ماما یہ رہی آپ کی انگوٹھی، یہ ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے گری ہوئی تھی، میں وہاں سے اپنا کھلونا لینے لگی تو یہ مجھے مل گئی۔ فیروز کی بیٹی نے انگوٹھی ماں کے سامنے کی۔ ہال میں سب پر سناٹا چھا گیا۔ اشفاق صاحب نے ایک ملامتی نگاہ اپنے بیٹوں پر ڈالی جنہوں نے بے قصور عمران کو بری طرح سے پیٹ ڈالا تھا، مگر ان کے چہروں پر شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چل اٹھ باہر جا، جو کام رہتا ہے وہ ختم کر۔ فیروز نے بغیر شرمندہ ہوئے عمران کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر کی سمت دھکیلا۔ وہ بیچارہ لرزتا کانپتا آنسو صاف کرتا ہوا باہر کو جانے لگا۔ اشفاق صاحب کو اپنے بیٹوں کا یہ عمل ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ان میں سے کسی نے عمران سے معافی تک نہ مانگی تھی۔ اشفاق صاحب بھی عمران کے پیچھے پیچھے خاموشی سے باہر نکل آئے۔ لان کی گھاس کاٹ کر وہ گاڑی لے کر جانے لگا تو اشفاق صاحب نے دیکھا اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، آج رات کو جو پیسے تمہیں ملیں وہ لے کر میرے پاس آنا۔ اشفاق صاحب نے کہا تو عمران سر ہلا کر چلا گیا۔ رات گئے جب وہ واپس آیا تو اس کی جیب میں جو چند ہزار روپے تھے اس نے لا کر اشفاق صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اشفاق صاحب نے الماری میں سے وہ سارے پیسے نکالے جو عمران ہر روز انہیں لا کر دیتا تھا۔ وہ کافی ساری رقم تھی۔ اشفاق صاحب نے اس رقم میں اپنے پاس سے بھی رقم شامل کی۔ عمران حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کس لیے ہے صاحب؟ اس نے پوچھا تو اشفاق صاحب مسکرا دیے۔ میرا اپنا ایک دوست ویزے لگانے کا کام کرتا ہے، آج ہی لندن کی ویزے کے لیے اپلائی کر دو، تمہارے خواب اونچے ہیں، لندن اونچے خواب دیکھنے والوں کو جگہ ضرور دیتا ہے، وہاں تمہیں اچھا کام مل جائے گا اور تم ایک بڑے آدمی بن جاؤ گے، یہاں روز روز مار کھانے سے تو اچھا ہے کہ تم اپنی زندگی بناؤ، اشفاق صاحب نے محبت سے کہا۔ عمران حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن اس نے اشفاق صاحب کی بات مان لی تھی۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اس کا لندن کا ویزا منظور ہو گیا۔ جس دن اس کی فلائٹ تھی وہ اپنا بیگ تیار کر کے باہر لایا تو اشفاق صاحب نے اسے بڑی محبت سے رخصت کیا۔ جب وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا تو جنید اور فیروز نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ مفت خور کہاں چلا گیا ابا جان؟ لگتا تو نہیں کہ ہماری جان چھوڑے گا، اچھے بھلے گھر کے کام کاج نپٹا دیا کرتا تھا، اب ان سب کے لیے پھر ملازم رکھنا پڑے گا، فیروز نے غصے سے کہا تو اشفاق صاحب بے بسی سے سر جھٹک کر رہ گئے۔ وہ اب واپس نہیں آئے گا، وہ لندن چلا گیا ہے، اشفاق صاحب نے کہا تو دونوں بیٹوں کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ لندن، اس کی اتنی اوقات کیسے ہو گئی کہ یہ لندن جائے گا؟ جنید نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ ایک عرصے تک وہ بھی یورپ جانے کا خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن اشفاق صاحب کی مالی حیثیت اچھی ہونے کے باوجود ان دونوں میں سے کبھی کوئی بیرون ملک نہ جا سکا تھا۔ جو پیسے وہ کما کر لاتا تھا وہی پیسے میں نے جمع کر کے اس کو دیے اور اس کا ویزا لگ گیا، اب وہ وہاں جا کر اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ لے گا، اشفاق صاحب نے عام سے انداز میں کہا، لیکن دونوں بیٹوں کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا، وہ یکدم بپھر کر رہ گئے۔
دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آپ اسے گھر میں لائے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ہمارے حصے کا رزق اس کو کھلا سکیں۔ ساری زندگی بیٹوں کے لیے تو کچھ کیا نہیں، یہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان بنایا ہے اور خود بیمار ہو کر بستر پر پڑے ہیں۔ دن رات ہماری بیویاں آپ کی خدمتیں کرتی ہیں، آپ کے کام کر کر کے ہم لوگ بے حال ہو جاتے ہیں، اور آپ نے سارا پیسہ اٹھا کر اس نوکر کو دے دیا۔ آخر اس کی اوقات کیا تھی؟ فیروز غصے میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ جنید کے بھی منہ میں جو آ رہا تھا وہ کہے جا رہا تھا۔ اشفاق صاحب بے بسی سے اپنے بیٹوں کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے تو طوفان اٹھا رکھا تھا۔ اگر ایسی بات ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر ایک نوکر کو فوقیت دینی ہے تو پھر اٹھائیں اپنا سامان اور نکلیں آپ بھی یہاں سے، اسی نوکر کے ساتھ جائیں، فیروز نے غصے سے کہا اور خود اندر کمرے میں چلا گیا۔ اشفاق صاحب ساکت رہ گئے۔ بیٹوں نے آج ان سے کس زبان میں بات کی تھی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ عمران بیرون ملک پہنچ گیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جاتے ہی اسے کام مل گیا۔ وہ روزانہ اشفاق صاحب کو فون کرتا۔ اشفاق صاحب اس کی آواز سن کر روتے۔ جب سے وہ لندن گیا تھا گھر والوں نے اشفاق صاحب پر زندگی مزید تنگ کرتی تھی۔ ان کی گاڑی ان سے چھین لی گئی تھی۔ دونوں بہویں آتے جاتے انہیں بے عزت کرتی رہتی۔ ہمارے شوہر کا پیسہ اٹھا کر آپ نے اس 2 کوڑی کے نوکر کو لندن بھجوا دیا اور خود ہمارے در پر پڑے ہیں۔ اشفاق صاحب شرمندہ سے ہونے لگ جاتے۔ دن گزرتے رہے۔ اشفاق صاحب بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ بہویں ان کی ذمہ داری سے عاجز آ چکی تھیں۔ انہیں پورے دن میں احسان کر کے ایک وقت کا کھانا دیتی، کھانا بھی وہ جس میں انتہا کا تیل اور مرچی ہوتی۔ ان کے لیے علیحدہ سے پرہیزی کھانا نہ بنایا جاتا۔ وہ جیسے تیسے کر کے وہ کھانا کھا تو لیتے، لیکن ان کی طبیعت ہر وقت ہی خراب رہنے لگی۔ وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ دن مزید گزرنے لگے۔ اشفاق صاحب مزید نڈھال اور کمزور ہو چکے تھے۔ عمران فون کر کے خیریت پوچھتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ اسے کچھ نہ بتاتے۔ عمران لندن میں اچھے پیسے کمانے لگا تھا، لیکن ان کے اپنے بیٹے کا عجیب حال تھا۔ ان کا کاروبار چلانے کا دل ہی نہ چاہتا۔ زیادہ تر وقت وہ لوگ گھومتے پھرتے ہی رہتے۔ اس روز بھی فیروز اور جنید نے مری گھومنے کا پلان بنا لیا۔ دونوں بیویاں بڑے عرصے سے اصرار کر رہی تھیں، لیکن ابا جان کو کہاں چھوڑ کر جایا جائے۔ انہیں بس یہی پریشانی تھی۔ ایک رات فیروز کمرے میں آیا اور خاموشی سے باپ کا سامان ایک بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ نڈھال سے انداز میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو فیروز؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ اپنے دوست صدیق صاحب کے گھر چلے جائیے، ہم لوگ کچھ دن کے لیے مری جائیں گے، فیروز نے سادہ سا جواب دیا اور ان کا سامان اٹھا کر انہیں زبردستی بازو سے اٹھانے لگا۔ اشفاق صاحب ششدر رہ گئے۔ لیکن صدیق تو اس شہر میں نہیں رہتا، میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے گھبرا کر بولنا چاہا، لیکن فیروز جھنجھلا گیا۔ جہاں مرضی چلے جائیں آپ، ہماری جان تو چھوڑیں۔ اشفاق صاحب اٹھ بھی نہ سکتے تھے، لیکن حیران پریشان اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فیروز انہیں بازو سے گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور بیگ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کچھ دیر بعد ہماری فلائٹ ہے، آپ چلے جائیے، اتنا کہہ کر وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اشفاق صاحب لرزتی ٹانگوں کے ساتھ وہیں روڈ پر تنہا کھڑے رہ گئے۔ انہیں پتا تھا صدیق صاحب اب اس شہر میں نہیں رہتے، اب وہ کہاں جائیں گے؟ یہی سوچ انہیں پریشان کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ انہوں نے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور موبائل فون مانگا۔ پڑوسیوں نے موبائل لا کر دیا تو انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے عمران کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب پہلی کال پر ہی عمران نے فون اٹھا لیا۔ کیا ہوا ابا جان؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو اشفاق صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے آنسو عمران سے برداشت نہ ہوئے۔ آپ پڑوسیوں کے لڑکے کو فون دیں۔ عمران نے فون پر نہ جانے پڑوسیوں سے کیا بات کی کہ وہ عزت اور احترام سے اشفاق صاحب کو گھر کے اندر لے گئے۔ عمران اگلے ہی دن انہیں لینے کے لیے لندن سے آ پہنچا تھا۔ مہنگا سوٹ، اچھے جوتے، لگتا تھا قسمت عمران پر خوب مہربان ہے۔ اس نے جو اشفاق صاحب کو اس حال میں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ آپ کا کیا حال ہو گیا ابا جان؟ اب آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، عمران نے کہا۔ فیروز اور جنید ابھی تک مری سے واپس نہ آئے تھے۔ عمران نے خاموشی سے اشفاق صاحب کی لندن روانگی کی ٹکٹ کروا لی۔ جس وقت ان کے جہاز نے پاکستان کی سرزمین کو چھوڑا، اشفاق صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ فکر مت کیجیے ابا جان، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ عمران نے محبت سے ہلکا ہاتھ تھام لیا، اور واقعی عمران نے بیٹا بن کر دکھایا۔ لندن میں اس نے اپنا ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا تھا۔
چونکہ وہ محنتی تھا، لندن کی سڑکوں پر ٹیکسی چلاتا تھا۔ اگر اس نے اچھے پیسے کما لیے تھے تو ساتھ ہی ساتھ پڑھائی میں بھی داخلہ لیا ہوا تھا، اسی لیے جلد ہی وہ لندن میں سیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک چھوٹا سا سٹور بنایا تھا جہاں سے اسے اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ اشفاق صاحب کا وہ بیٹے کی طرح خیال رکھتا۔ دن رات کی توجہ اور اچھی خوراک سے اشفاق صاحب کی صحت بحال ہونے لگی۔ وہ دن رات عمران کو دعائیں دیتے۔ دوسری جانب فیروز اور جنید نے اپنے کاروبار کو مکمل طور پر ڈبو دیا تھا۔ جیسے ہی وہ مری سے واپس آئے، ایک بڑی ڈیل کینسل ہونے کی اطلاع ملی۔ نقصان اتنا زیادہ تھا کہ پورا کرنے کے لیے انہیں اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ سارا زیور بک گیا، ساری جمع پونجی خرچ ہو گئی۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ باپ تو انہیں یاد تک نہ آیا، لیکن غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ اشفاق صاحب لندن میں صحت یاب ہوئے تو انہیں اپنے وطن کی یاد ستانے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں، مجھے یہاں کی سرد ہوا راس نہیں آ رہی۔ انہوں نے محبت سے عمران سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ فکر ہی مت کریں، میں آپ کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں۔ عمران نے باپ کا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی دن انہیں لے کر واپس پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں اس نے اشفاق صاحب کے لیے خوبصورت سا گھر خرید لیا تھا۔ عمران روپے پیسے میں کھیل رہا تھا، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہ تھی۔ اشفاق صاحب کی شدید خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا ہسپتال بنائیں جہاں کمزور اور بوڑھے افراد کا علاج ہو سکے۔ ویسے بھی وہ فارغ بیٹھے بیٹھے تھک چکے تھے۔ انہوں نے اپنے پرانے دوست سے رابطہ کیا، دوست بھی راضی ہو گیا، تو دونوں نے مل کر شہر کے ایک پوش علاقے میں شاندار ہسپتال بنا لیا۔ ہسپتال کی تعمیر میں 6 ماہ کا وقت لگ گیا، لیکن جب ہسپتال کی تعمیر مکمل ہوئی تو جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا۔ اشفاق صاحب نے اپنی جوانی کے دور کے سارے تعلقات کو استعمال کر لیا تھا۔ روپیہ پیسہ سارا عمران کا لگا تھا، لیکن اس نے یہ سارا کریڈٹ اشفاق صاحب کو دے ڈالا۔ ہسپتال میں ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو بھرتی کر لیا گیا تھا۔ اشفاق صاحب کی خاص ہدایت تھی کہ غریب اور نادار افراد پر خصوصی رحم کیا جائے اور ان کی اسپتال فنڈ سے مدد کی جائے۔ ایک روز اشفاق صاحب اپنے آفس میں بیٹھے تھے۔ عمران ان کے سامنے کچھ فائلیں رکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھول کر ایک ینگ ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ صاحب، ایک عجیب سا کیس آیا ہے۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی ہے، اسے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ ہم نے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، لیکن اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ علاج کروانے کے لیے ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہسپتال کی رقم سے کروائے گئے ہیں۔ اس مہینے غریبوں کی مدد کرنے والا کوٹا بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس شخص کا کیا کریں۔ وہ اور اس کی بیوی بچے سارے منت سماجت کر رہے ہیں کہ انہیں اسپتال کے مالک سے ملنا ہے تاکہ وہ درخواست کر سکیں۔ ڈاکٹر نے کہا تو اشفاق صاحب سوچ کر رہ گئے۔ وہ تو اپنی ساری جمع پونجی پہلے ہی اسپتال کے لیے وقف کر چکے تھے، یہاں تک کہ عمران بھی اپنی آمدنی کا بڑا حصہ ہسپتال فنڈ میں دیتا تھا۔ اشفاق صاحب اپنے دفتر سے نکل کر باہر چلے آئے۔ وارڈ میں جہاں پر وہ مریض تھا وہاں ایک قیامت برپا ہوئی تھی۔ ایک چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے چیخنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اشفاق صاحب نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور عمران کے ساتھ وارڈ میں داخل ہوئے، اور اگلے ہی لمحے ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے بیڈ پر جو مریض لیٹا تھا، اشفاق صاحب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھی بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ کھڑی عورت اور بچوں نے اشفاق صاحب کا چہرہ نہ دیکھا تھا، بس ان کے قیمتی جوتے اور کپڑوں کو دیکھتے ہوئے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے تھے۔ مدد کر دیں صاحب، میرے شوہر کا علاج کر دیں، ہمارے پاس ان کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ عورت گڑ گڑا رہی تھی، جبکہ اشفاق صاحب پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بستر پر لیٹے فیروز کو دیکھ رہے تھے، جو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ وہ ان کا اپنا بیٹا فیروز تھا۔ اشفاق صاحب کے قدم لڑکھڑا گئے۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ اس مریض کے سارے ٹیسٹ مفت کروائے جائیں، عمران نے حکم دیا تو لوگوں نے سر ہلا دیا۔ فیروز نے بے یقین نگاہوں سے عمران کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے دروازے سے جنید اندر داخل ہوا۔ اس کا حال بھی بے حد برا تھا، پھٹے پرانے کپڑے اور ان پر لگی کالک، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی معمولی سی نوکری کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چند دوائیاں تھیں۔ یہ لیں بھائی جان آپ کی دوائیاں، اب میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں، شاید پورا مہینہ فاقے کرنے پڑیں، اس نے مری مری آواز میں کہا، اور تبھی اس کی نگاہ عمران اور اشفاق صاحب پر پڑی۔ اس کی آنکھیں بھی بے یقینی سے پھیل گئیں۔
یہ تو ابا جان ہیں، اور یہ عمران؟ اس نے سر سے لے کر پیر تک عمران کا جائزہ لیا۔ ہاں یہ عمران ہے، یہ ہسپتال اسی کی ملکیت ہے۔ جب تم لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو یہی میرا بیٹا بنا اور اسی نے مجھے سہارا دیا۔ اشفاق صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو فیروز اور جنید ہکا بکا رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ہمیں معاف کر دیجیے ابا جان، جب سے آپ کو گھر سے نکالا تھا اس کے بعد ہمارے حالات تیزی سے بگڑنا شروع ہو گئے۔ ہم دنوں میں کنگال ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہ بچے۔ اچانک ہی بھائی جان کی حالت تیزی سے خراب ہونے لگی، گھر میں ہر وقت بیماریاں رہنے لگیں۔ ہمارے پاس ان بیماریوں کے علاج کے لیے بھی پیسے نہ تھے، مگر فیروز بھائی کے دماغ میں بڑھنے والا کینسر خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہ تھے، تبھی کسی نے اس ہسپتال کا بتایا جو نیا بنا تھا، اور سننے میں آیا تھا کہ وہاں کا مالک بڑا ہی نیک دل انسان ہے جو غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ بہت منت سماجت کے بعد ہمیں آج چوکیدار نے اندر آنے دیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اسپتال تو ہمارے باپ کا ہے۔ جنید کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فیروز ایک دفعہ پھر درد سے تڑپنے لگا تھا۔ اشفاق صاحب نے ایک گہری سانس لی اور عمران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان لوگوں کا علاج ہسپتال فنڈ سے کروایا جائے؟ اشفاق صاحب نے پوچھا تو عمران مسکرا دیا۔ میں احسان فراموش ہرگز نہیں ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے تب سہارا دیا تھا جب میرے پاس کچھ نہ تھا، اسی لیے آج میں انکار نہیں کروں گا۔ فیروز بھائی کے علاج کا تمام خرچ میں خود اٹھاؤں گا، اس نے کہا تو فیروز اور جنید دونوں شرمندہ سے ہونے لگے، جبکہ اشفاق صاحب مسکرا دیے تھے۔ عمران کی صورت میں جو نیکی انہوں نے کی تھی وہ انہیں مہنگی نہیں پڑی تھی۔